के होंगे चिराग रोशन, जगमगाएंगे दिलों के दर्पण। फैजान इल्म में हमारा मानना कहना यही होता है और रोज़ अव्वल से ये सेगमेंट ये बात साबित कर रहा है। यहाँ जो इल्म के चिराग रोशन हो रहे हैं वो न जाने हमारे जैसे कितने नाक़िसुल अक़ल कम इल्म लोगों की राहों को रोशनियाँ अता कर रहे हैं। उलमाए किराम से गुफ्तगू चल रही थी और मौज़ू सुख़न भी बहुत ज़बरदस्त था, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फ़र्क और इन दोनों के तकाज़े। हम ब्रेक पे जाने से पहले उलमाए किराम के साथ मौजूद थे। दोबारा ये सिलसिला जोड़ते हैं। नूर फातिमा, आप सवाल कीजिए। बिल्कुल, मेरा नजफ़ी साहब से मैं जानना चाहूँगी और अपनी मालूमात में भी इजाफा करना चाहूँगी कि हमने देखा है इंसानियत और ह्यूमनिज़म के जो अलम बरदार हैं वो बात तो बहुत करते हैं हुकूकुल इबाद की, लेकिन क्या वो खुद इस पर अमल दरामद करते हुए हमें दिखाई देते हैं या नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो सिर्फ बातों की हद तक हमें दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तीन चीज़ों की ज़मानत दो, मैं जन्नत में तुम्हारी ज़मानत लेता हूँ और तुम्हारे हिसाब व किताब के हल्के होने की ज़मानत लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो, जो तुम्हारे साथ क़त्ल ताल्लुकाती करे उसके साथ ताल्लुक बढ़ाओ, और इसी तरीके से जो शख्स तुम्हारे लिए सबब अज़ियत हो तुम उसके लिए सबब रहमत बनो। तो इसी तरीके से रसूल खुदा ने अमल की बात की, बातों की बात नहीं की। तो रसूल खुदा के इस अमल को, इस हदीस को अमली जामा जिन्होंने पहनाया, जो हकीकी रहनुमा थे, वो अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़े करबला के बाद जब आप तशरीफ़ लाए और मुख्तार का क़याम हुआ, और मुख्तार के क़याम से वो शख्स जो हज़रत अली अकबर का कातिल था वो भागकर मदीने आया और आकर उसने कहीं उसको पनाह नहीं मिली। आकर उसने हज़रत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, फर्जंद हुसैन के पास पनाह ली, और पनाह जब ली तो इमाम ने उसको बेहतरीन बिस्तर दिया, बेहतरीन खाना दिया, तोहफे दिए, सवारी दी। तो उसने कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। तो इमाम ने फरमाया कि पहचाना है, जो तुमने अली अकबर के सीने में बर्छी मारी थी आज तक वो हमारे कल्बों में मौजूद है, लेकिन उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, तुमने अपने ज़र्फ के मुताबिक हमारी खातिर तवाज़े की, आज तुम हमारे मेहमान मानो। कि रसूल खुदा की जो हदीस है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे। कोई तो हो ऐसा रहबर और लीडर जो बातें न करे, अमल करके दिखाए। अगर वरना सब कहेंगे कि रसूल खुदा ने तो कह दिया इसको करना नामुमकिन है, फरमाया इसको नामुमकिन नहीं है, हबीब ने जो कहा है उसे करना मुमकिन भी है, आसान भी है और करना चाहिए। बस ज़र्फ होना चाहिए सुन्नत रसूल को। वाकई आप सही कह रही हैं कि अक्सर औकात हमें मुआशरे में लोग बातें करते हैं तो बहुत नजर आते हैं, वही अफराद जो हुकूकुल इबाद की बात करते हैं वो अपने मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह देते हैं। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि हुकूकुल इबाद की बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों से मजदूरी न करवाओ, उन्हीं के पास कम तनख्वाह में छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं। हुकूकुल इबाद का हकीकी मुतरजम अगर देखना है तो अगर किसी के पास है दिखाए, अच्छी बात है, हम भी कहेंगे ये वाक़या है, लेकिन अगर अमली तौर पर किसी ने देखा है तो इस्लाम के हकीकी लीडर हैं हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका रमज़ान मुबारक में शहादत है कि वो जब तशरीफ़ लाए कूफा में तो आपने ऐलान किया कि कोई भी कूफे के अंदर बच्चा अपने आप को यतीम नहीं कहलाएगा। जब कोई उनसे कहे कि तुम यतीम हो तो कहो कि हमारा बाप है। पूछे कौन? को वक्त का जो हाकिम है, इमाम है, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे रूहानी और शफीक बाप है। तो इसी तरीके से अब ज़बानी तौर पर बातें करना हो तो बहुत आसान है, अमली तौर पर जब तक आप हुकूकुल इबाद की बात नहीं करेंगे न खालिक राजी होगा न दुनिया बेहतर होगी। अगर खालिक को राजी करना है तो अमल करके दिखाएं। बेहतरीन बात आपने कही और मैं इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अमीन सैफी साहब इन्होंने जो बताया, अहले बैत की एक मिसाल दी, हमारे साहबा इकराम कि उनका हुस्न सलूक आपस में, उनकी मोहब्बत और उनके हुकूकुल इबाद मतलब नाकाबिल फरामोश हैं और हमारे लिए मशअल राह हैं। मगर थोड़ा सा अगर हम इस ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, देखिए सहाबा ने उसके असल मफहूम को समझा। हुकूकुल्लाह क्यों दिए गए थे? हुकूकुल्लाह इसलिए दिए गए थे कि वो अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी हमें राग़िब करती है हुकूकुल इबाद की तरफ, वो बंदों से बर्ताव और रवैया करना सिखाती है। तो ये सब कुछ हमारे सहाबा किराम ने किया, लेकिन आज क्या वजह है? हुकूकुल्लाह पूरे हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में नमाज भी हो रही है, रोज़ा भी हो रहा है, ज़कात भी हो रही है, तरावी भी अदा की जा रही है, सब कुछ है, लेकिन वो बुनियादी नुक्स या कमी कहाँ है जो हम जैसे गुनाहगारों को माइल और राग़िब नहीं कर रही? हुकूकुल्लाह की अदायगी तो बिसात के मुताबिक करते हैं, हुकूकुल इबाद से कोताहियाँ क्यों हो रही हैं?
معاشرتی برائیاں اتنی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ حقوق العباد ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے حقوق اللہ سے جو سیکھا وہ ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے. بہت ہی اس پروگرام کے حوالے سے بہت پرمغز سوال اور بہت اہم سوال ہے. ابتدا یہی سے کروں گا کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر صحابہ کرام نے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کے وہ نمونے قائم کیے کہ دنیا رہتی دنیا تک وہ یاد رکھی جائے گی اور شاید ہی کہ تا صبح قیامت اس کی مثالیں دوبارہ زندہ ہو. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی مثالیں اور اس پروگرام کے توسط سے یہ بہاریں ہمیں دوبارہ سے دکھا سکے کہ ایک صحابی آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یوں کہہ کر اے آقا میری 2 بیویاں ہیں, میں چاہتا ہوں ایک کو طلاق دے دوں اور اس کو اپنے بھائی کے نکاح میں دے دوں. دوسرا صحابی آتا ہے اے آقا میرے پاس 2 باغ ہے, میں چاہتا ہوں ایک باغ کو اپنے بھائی کے ملکیت میں دے دوں. یہ وہ اخوت اور بھائی چارگی, یہ وہ حقوق تھے جو ایک دوسرے کو صرف مواخات اور بھائی چارگی, حقیقی بھائی نہیں تھے. آج تو اگر دیکھا جائے تو حقوق کے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جو ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے بھائی اس کو اس میراث میں شریک سمجھتے ہی نہیں ہے. اور وہ شوہر جو نکاح عقدی نکاح میں لے کر آ جاتا ہے اپنی بیوی کو, اس کو مہر کا حقدار سمجھتے ہی نہیں ہے. اسی طرح والدین, جو بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ ان کی تربیت ہے. والدین کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جیسے علامہ نجوی صاحب نے بتایا کہ مزدور, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان تجف عرقہ, مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر لیا کر. لہٰذا اب صحابہ کرام کی آپ نے تذکرہ کیا, ایک صحابی آتے ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً وہ ان کو کہتے ہیں ایک کالی کے بیٹے. کچھ باتوں میں ان کا تضاد ہو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ چلا گیا تو اب حضور کے پاس جانے سے پہلے اس صحابی کو ادراک ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا. اب ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یوں بیان کرتے ہیں, یقین مانے کہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جواب کو اور ان کے مطالبے کو. حضرت ابو ذر کی بات ہے یہ. جی وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ اپنے سر مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا پاؤں میرے سر پر رکھو, میں تب آپ کے دروازے سے اٹھوں گا. یہ وہ اخوت اور بھائی چارگی, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اس ٹریک اور اس رخ کی طرف لے آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے, تقویٰ ہے. اگر کسی میں خوف خدا ہے تو وہ اس کی طرف آئے گا. لہٰذا ہمیں تقویٰ کی طرف آنا چاہیے, اللہ کا ڈر اپنے اندر لانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. ہم نے اہل بیت اور صحابہ کا ذکر کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کشف المحجوب میں داتا گنج بخش حجویری ایک واقعہ لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا کہ اس عابد نے 400 سال عبادت کی اور 400 سال کی عبادت کے بعد ایک بار وہ جو پہاڑ تھا سامنے, اس نے کہا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو یہاں سے لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہو جاتی. اس وقت کے جو نبی تھے بنی اسرائیل قوم میں, ان کو حکم ہوا کہ جا کر اس شخص سے کہو کہ اسے ہماری کیے گئے حکم میں اور فیصلے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو آ کر کہا تو اس نے کہا میں نے جو بہتر سمجھا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہو کہ وہ گستاخی کر چکا ہے, ہم نے اس کی 400 سال کی عبادت ختم کر دی اور ہم اسے گناہگار بناتے ہیں, جہنمی بناتے ہیں. اس شخص نے یہ سن کر سجدے میں گر گیا, سجدہ شکر ادا کیا. نبی برحق نے کہا اور نادان سزا پہ سجدہ شکر ادا نہیں کرتے. تو اس نے کہا میں سزا پہ نہیں کر رہا, میں یہ سجدہ شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں, اللہ کے دیوان میں کہیں تو میرا ذکر آیا, چاہے گناہگار کی حیثیت سے آیا. اور اب ایک اور میری خواہش ہے, اپنے اللہ سے کہو کہ مجھے گناہگار کر ہی چکا ہے, مجھے جہنمی کر ہی چکا ہے, تو اب مجھ سے یہ وعدہ کر لے کہ جتنے جہنمی ہیں ان کا عذاب مجھے دے دیا جائے اور ان کے سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال کر ان کو بخش دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد نازل ہوا نبی برحق پہ کہ اسے کہو کہ تمہارا امتحان تھا, تمہارا اظہار گناہ کے لیے نہیں, اس اظہار ایثار کے لیے
کہ تم باقی سب کے لیے دل میں کیا جذبہ رکھتے ہو, کیا کہنا تم ان کی جنت چاہ رہے ہو, تو آج سے ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور قیامت میں تم جس کی بخشش کرو گے ہم اسے بھی. کیا کہنا ہے, یہ حقوق العباد ہیں. علامہ نجفی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ حقوق العباد کی بات ہے اور اگر اہل بیت پر بات جائے تو پھر کیا ہی کہنا ہے, کیونکہ حقوق العباد کو میرے حساب سے جو زیادہ تر نبھانے کی کہانی آئی ہے ہمارے سامنے پیش, ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ اہل بیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کچھ باتیں اہل بیت کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا حقوق العباد کے ساتھ کیا معاملہ تھا. حقوق العباد کے حوالے سے بھی عید آ رہی کہ میں اسی حوالے سے بیان کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام وقت کے خلیفہ بھی تھے, امام بھی تھے, مشکل کشا بھی تھے, رسول خدا کے بھائی بھی تھے. تو آپ جناب قمبر کے ساتھ آئے دکان پر لباس لینے کے لیے, تو آپ نے 2 لباس پسند کیے, ایک مہنگا لباس تھا, ایک سستا لباس تھا. اور لباس لینے کے بعد آپ نے فرمایا قمبر تم جوان ہو تو مہنگا لباس تم رکھو, یہ سستا لباس مجھے دے دو, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ حقوق العباد کی انتہا ہے, یعنی اپنے غلام کو اپنے سے قیمتی لباس. کیا کہنا ہے. جناب فاطمہ تو زہرا کی کنیز تھی جناب فضا, اور فضا کو کبھی بھی جناب فاطمہ کے بچوں نے کنیز نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ ماں کا مقام دیا. اور واقع کربلا کے وقت بھی امام حسین جناب فضا سے جب الوداع ہو رہے تھے تو ماں کے الوداع کیا. اور اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا اپنی کنیز جناب فضا سے کہتی تھی کہ ایک دن کام آپ کریں, ایک دن کام میں کروں گی. اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام حسن پر ایک کنیز نے دال کا گرم پیالہ گرا دیا. جیسے دال کا گرم پیالہ گرایا, اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, تو امام حسن نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے حلال کمائی سے, حلال تجارت سے 100 غلام خریدتے تھے اور ان 100 غلاموں کو قرآن مجید کی تعلیم دے کر, سنت رسول کی تعلیم دے کر آزاد کر دیتے تھے. حضرت امام زین العابدین کے لیے غلام کہتا ہے میں نے کبھی بھی بستر نہیں بچھایا, وہ کہتے تھے بستر میں اپنا خود بچھاؤں گا. اور غلاموں کے اوپر رہنما تھے. اور حقوق العباد کی انتہا یہ تھی کہ غلام کہتا ہے کہ ہم جا رہے تھے, کیا دیکھا کچھ فقیر ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوئے ان ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں صدقے کی صورت میں ملے ہیں, اور کہا کہ آ جائے ابن رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ تناول فرمائے. حقوق العباد کی انتہا تو دیکھیں, آپ زمین پر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے اور خود نہیں کھایا, کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اور آپ نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی. جب اس فقیر گھر آئے تو انہوں نے ان کو وہاں پہ بٹھایا جہاں پر امیروں کو, سفراء کو بٹھایا جاتا تھا, انہیں کھانا کھلایا, انہیں لباس دیے اور ان کی خاطر تواضع کی. اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت محمد باقر کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی شخص حاجت لے کر آتا تھا اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے تو دروازے کا آدھا حصہ بند کرتے تھے, دروازے کے اس طرف آپ کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے اللہ کے بندے کا حق ہے کہ جب اسے دو تو اس کے چہرے پہ آئے ہوئے شرمندگی کے احساس کو نہ دیکھو. امام جعفر صادق جن کے علم کی کائنات گواہ ہے, جابر ابن حیان جیسا شاگرد بھی ان کا, اور بہت سارے علماء, بہت سارے ائمہ بھی ان کے شاگرد. امام جعفر صادق کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ آپ جب آتے تھے تو اس جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں فقیر بیٹھتے ہیں, اس جگہ پر بیٹھتے تھے جس جگہ پر سب سے آخر میں آنے والا بیٹھتا ہے. جب شاگرد دیکھتے تھے انہیں کہتے تھے آگے آگے بیٹھ جاؤ, وہ کہتے تھے میرا تعارف یہی کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس سے آگے کا میں تعارف نہیں چاہتا. امام موسیٰ کاظم کے لیے ملتا ہے کہ انہیں کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جاتے تھے. جب کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے, آپ برا بھلا کہنے کے بجائے کہتے تھے جو کچھ اس نے کہا ہے اگر مجھ میں پایا جائے تو خدا مجھے معاف کرے, اگر مجھ میں نہیں پایا جاتا تو اللہ انہیں معاف کرے. اسی طریقے سے امام علی ابن موسیٰ رضا کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ خراسان تشریف لائے تو آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں وہی کھانا کھاؤں گا جو محل کا غلام کھانا کھائے گا, اس سے بڑھ کر مجھے کھانا نہیں چاہیے. کیا کہنے اہل بیت نور فاطمہ, ذکر اہل بیت اطہار ہے, سنتے چلے جائیں اور وقت گزرتا چلا جائے. یہ اس اہل بیت کا ذکر ہے کہ جس کے آقا رسول کی سنت کو زندہ کیا. بے شک ایسا ہی ہے. میرا خیال سے یہ سیگمنٹ ہمارا وائنڈ اپ کی طرف ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے. نور, اگر میں 2 منٹ آپ کا لوں گا صرف, وہ یہ ہے کہ
اس موضوع کا ایک اہم اور لطیف نقطہ ہم سے باقی رہ گیا ایک ہی لائن میں اگر آپ کچھ ایک ہی لائن میں وہ یہ ہے کہ جہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اس صورت میں پھر ہم یہ کریں گے کہ حقوق العباد پیچھے ہوں گے، حقوق اللہ آگے ہوں گے. اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائے یا ایسی بات کا حکم دے جو اسلام اور شریعت سے ٹکراؤ ہو تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. یہ بات رہ گئی تھی جو میں بتانا ضروری سمجھا. بہت ہی خوبصورت معلومات میں آپ نے ہماری اضافہ کیا اور ہم آپ دونوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت، کیونکہ آپ لوگ جو ہم لوگوں کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں، ہمارے جو بھی کوسچنز ہوتے ہیں اس کی جتنی خوبصورتی سے ہمیں جوابات ملتے ہیں اس سے یقیناً ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اسی سیگمنٹ کا آج تک کا یہی حصہ تھا ہمارے ساتھ اور یہ بہت دلچسپ موضوع تھا جس پر آج ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے. یقیناً اس محفل کے ذریعے، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ اور ہم لوگ بھی وہ بن جائیں جو حقوق العباد کو سمجھنے والے بن جائیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ. تو پھر ہم چلتے ہیں ایک بریک پر اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ راہ نجات، جس سے ہر روز ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو درس دیا جائے جس سے آپ بھی سیکھ سکیں اور ہم بھی سیکھ سکیں. آج ہمارے پاس جو واقعہ ہے وہ ہم بیان کرنے لگے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا. وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو. سرکار دو عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو. وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو، سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے یا کریمو پڑھتے. اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ مذاق اڑاتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ کیا تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی. یہاں پر میری زبان پر ایک شعر آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت ہوں ان کی خدمت میں بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، آج کے خود ساختہ 2 ٹکے کے سردار لوگوں کو اپنے قدموں میں رکھنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مانو، ہر بات میں یہ کرو، لیکن یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آج کے لوگ بھی ایم پی اے، ایم این اے اور سرداروں کے ساتھ تصویریں نکال کر فیس بک پر اور میڈیا پر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس چیز سے یہاں پر ظاہر ہوتا ہے سجدہ یا جھکاؤ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ صرف اور صرف سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی ججتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہے۔ اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں اسی قصے کو آگے بڑھائیں تو راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تیری بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو خوشخبری سنا دیں، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلے میں رکھے، تب بھی ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہوں۔ ناظرین کرام آج اس سیگمنٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہباز ابراہیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔